अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ आज प्रोफ़ेसर सऊद अल्ताफ़ गज़नवी साहब हैं, कनाडा से मेरे साथ हैं। प्रोफ़ेसर साहब क्या हाल है आपका? बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब साहब। प्रोफ़ेसर साहब आज़ाद कश्मीर की जो सूरत-ए-हाल है इस वक़्त बड़ी भयानक सिचुएशन की तरफ जा रही है और आज़ाद कश्मीर के हालात दिन-ब-दिन ख़राब हो रहे हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनकी तरफ से गैर संजीदगी का मुज़ाहरा किया जा रहा है और अवाम इस वक़्त रावलाकोट में है। प्रोफ़ेसर साहब मेरा सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो ये सारी सूरत-ए-हाल है, इसमें आप जो इलेक्शन हो रहे हैं उनको किस तरह देखते हैं? वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं धरने में, वो अपने मुतालबात जायज़ मुतालबात का वो मुतालबा कर रहे हैं और हुकूमती अदारों की तरफ से गैर संजीदगी का मुज़ाहरा किया जा रहा है। इस सारे मामलात पे आप कहेंगे, आप अदारों के लिए क्या पैगाम है? रियासत के लोगों के लिए क्या पैगाम है? अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर्स हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? जी। बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन को सलाम अर्ज़ है। औरंगज़ेब साहब, सबसे पहले गुज़ारिश ये है कि जिस तरह आपने इलेक्शंस का ज़िक्र किया, गुज़िश्ता तकरीबन 8 दफ़ाइयाँ तो मुकम्मल हो चुकी हैं, होने को 1-2 साल ही रहते हैं वो ख़ैर। क्या लेकिन इस सारे प्रोसेस में आप देखें कि 1948 के बाद जो भी सूरत-ए-हाल रही रियासत जम्मू कश्मीर में, वो इंतहाई आप कह सकते हैं कि जो करप्शन के ज़रिए और सिलेक्शन के ज़रिए और धांधली के ज़रिए और धांधलीज़्यादा लोग और खुद साख्ता किस्म के वाहिद अव्वल भी बन के आते रहे सामने। खुद साख्ता जो है ना, उन्होंने बड़े-बड़े नाम और टैग अपने नामों के साथ जोड़े और रियासती वसाइल का बेदरेक जो है ना वो लूट मार रही। वो लोग जो एक-एक आप कह सकते हैं कि गुठिया के मालिक नहीं थे, एक-एक कुठिया के मालिक नहीं थे, वो आज अरबों के प्लाज़ो के मालिक हैं। आज आधा पाकिस्तान के बैरिया टाउन और डीएचएस में उनकी प्रॉपर्टीज़ और बैरून मुल्क और इन मगरबी ममालिक में उनकी बेडाक जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो इसके पीछे यही धंधा है और आज जो सबसे बड़ी तशवीशनाक बात है कि इस मौके पर इलेक्शंस को डिले ना करना और बगैर अवाम के साथ मसाइल हल किए, उनसे बातचीत किए बगैर। देखें जी, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि एक्शन कमेटी के किसी ज़िम्मेदार से शायद 2-4 ज़िम्मेदारों से या सबसे शायद मेरा ज़ाती इख्तिलाफ हो। मैं उनकी कई बातों से, उनके नज़रियात से, उनकी गुफ्तगू से, उनके तरीक़ाकार से, हर चीज़ से इख्तिलाफ करता हूँ। लेकिन मैं रियासती अवाम से इख्तिलाफ नहीं कर सकता ना सर। मुझे मसाइल का, मुझे वहाँ पे मौजूद तकालीफ का, वहाँ पे मौजूद जो अवाम के लिए मुश्किलात हैं, उनका इदराक है क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ। मुझे वहाँ के नौजवान की परेशानी की हकीकत मालूम है, इसलिए मैं उसको कभी भी अपोज़ नहीं कर सकता। तो अगर ये अवाम में से होते, इनको अवाम का दुःख दर्द होता, तो इनको एटलीस्ट ये फीलिंग्स तो होती। देखें सर, आप उमर नज़ीर से इख्तिलाफ़ करें, आप शौकत नवाज़ मीर से इख्तिलाफ़ करें, आप ख्वाजा मेहरान से इख्तिलाफ़ करें, लेकिन यार आम आदमी जो बच्चों को लेके रोड पे बैठा हुआ, उसके पीछे बुनियादी मसला क्या है? मसला रोटी इस वक़्त रियासत के अंदर मौजूद नहीं है, रियासत के अंदर तालीम को इतना महँगा, तालीम बेसिकली कारोबार बन गया है। अब बिल्कुल। आपने ये जो कहा कि बगैर अवाम को संजीदा लिए ये इलेक्शंस का लॉन्ग सर्विस ये रचाया गया है और ये वाज़ेह कर दिया गया है वहाँ पे अवाम के लिए खुला पैगाम है कि यार यू आर नथिंग फॉर अस, मतलब आप लोग कहीं वैल्यू नहीं रखते हो हमारे लिए। ये इक़्तिदार, ये मुज़फ़्फ़राबाद के ऐवान, ये मुज़फ़्फ़राबाद की नशिस्तें, ये वज़ारत की कुर्सियाँ, ये वज़ारत की झंडियाँ, ये चीज़ हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है। कोई भी अवामी नुमाइंदा सिवाय एक आधे के आपने देखा, एक नबीला जो है अरशाद, वो हमें अवाम में नज़र आई या बस उसके अलावा किसी ने खुल के बात की, किसी ने खुल की उसकी इस प्रोसेस की इलेक्टोरल प्रोसेस पूरी अवाम ने आपको चुना है ना। ये तो बेसिकली सिलेक्शन है, यहीं से वाज़ेह पता लगता है कि यार ये सिलेक्शन हो रही है। फिर इसके साथ-साथ हम अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो इदारों का जो रोल था वो इंतहाई मायूसकुन है। अवाम का इदारों पे से एतमाद उठने की जो वजह है, आज पाकिस्तानी कौम में है या चाहे रियासती कौम में है, रियासत के अंदर मौजूद जो अवाम है उसमें है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो ये समझते हैं कि शायद इस सिस्टम को यही लोग बैकअप कर रहे हैं और इसमें कहीं न कहीं तक हकीकत, चाहे वो किसी की इनफरादी तौर पर मौजूद इनको आशीर्वाद हासिल है, तायद हासिल है या इज्तिमाई तौर पर कोई पॉलिसी अपनाई गई है इस तरह की कि इस करप्ट निज़ाम को, इस गले सड़े निज़ाम को हमने कहीं न कहीं मतलब वो सपोर्ट। देना है, सपोर्ट देनी है, कहीं न कहीं हमने इसको बैकअप जो है ना वो रखना है इसका।
تو یہ چیزیں تشویشناک ہیں، جس سے عوام میں کے اندر بے چینی بڑھتی ہے، عوام کے اندر بد اعتمادی بڑھتی ہے، اور عوام کے اندر جو انرسٹ پھیلتا ہے اس سے پھر پورا معاشرہ. اب دیکھیں آج نون لیگ کا ایک مطلب میں اسے تو بے حیا کہوں گا، بیسکلی بے حیا قسم کا وزیر ہے، جس کا نہ کوئی آگ ہے نہ پیچ ہے. وہ بیٹھ کے کہتا ہے جی عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ را کے رابطے نکل آئے. بھائی اجے دیول کے جو ہے نا رابطے موجود نہیں تھے، جسے آپ چھپا کے مری لاتے تھے. مودی کو جسے آپ سفارتی جو ہے وہ جو سارا پروٹوکول تھا اس کو سفارتی تمام معاملات کو جو ہے نا وہ بالا طاق رکھ کے آپ راہ راست سے جاتی عمرہ لے آئے تھے، اسے ساڑیاں پیش کر رہے تھے. وہ مطلب راہ کے ساتھ تعلقات نہیں تھے. مطلب کس کو پتا نہیں ہے کہ نون لیگ کے جو بانی ہے یا نون لیگ کے جو بڑے ہیں ان کے بھارت کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، یا اسرائیل کے تعلقات ساتھ کیسے ہیں، پاکستان پیپل پارٹی کے اسی طرح کس طرح ہیں، یا کوئی بھی مطلب بہت کم اس طرح کے افراد ہیں کہ جو جس طرح کا کول ہو ان کا اس طرح کا ان کا فیل بھی ہو. یہ تو ایک پالیسی ہے نا. دیکھیں وہاں پہ ہندوستان میں کاکروچ پارٹی کو جو عام آدمی، غریب لوگ، نچلے طبقے کے لوگ، کیونکہ وہاں پہ کلاس ڈویژن ہے زیادہ، تو طبقاتی، وہ جب احتجاج کو نکلے تو انہیں پاکستان کا ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے. یہاں پہ لوگ نکلے تو انہیں ہندوستان کا ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے. یار عقل کو ہاتھ مارو، یہ ایک وہ سنٹری نہیں ہے. دس از دا یہ ایج آف ریاست کے لوگوں کی بدقسمتی ہے پروفیسر صاحب، یہ ریاست کے لوگوں کی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ جب کوئی بھی اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں تو یا انڈیا کے ایجنٹ جاتے ہیں یا پاکستان کے ایجنٹ ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں مقبول بٹ کو یہی کہتے رہے ہیں، یاسین ملک کو یہی کہتے رہے ہیں. آج پھر جب عوام روڈوں پہ نکلے، آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سینئر ترین اداروں میں سے اداروں کے سربراہ نے، جو آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت ایک بڑا وائٹل رول دے رہے ہیں ساؤتھ ایشیا میں، ایران کا اور جو اسرائیل کا تنازع تھا اس کے اندر انہوں نے اہم کردار ادا کیا. انہوں نے تھوڑا سا مسئلے کو سنجیدہ لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ارد گرد بھی یا ان کی انڈر کمان بھی کچھ اس طرح کے لوگ موجود ہیں. ریاست کے اندر 3 سے 4 لینڈ افسران میں آئی جی آزاد کشمیر ملوث ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر جو ادارے ہیں وہاں ان کے افسران اس طرح کے موجود ہیں جو غلط اپنے جو کمانڈرز ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں اور معاملات کو حل ہونے نہیں دے رہے. اور پورا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کچھ تو خون کیا گیا، لانگ مارچ پہ کچھ ابھون مارنے کی کوشش کی گئی، اگر عوام پہ تشدد کیا گیا، 40 سے زیادہ شاتیں ہو چکی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یار عوام میں ان کی دیکھیں کہیں بھی کوئی عوامی نمائندہ عوام میں جا پایا اس بار. چودھری یاسین کے ساتھ کیا ہوا، راجہ فاروق حیدر کے ساتھ کیا ہوا، شاہ غلام قادر کے ساتھ کیا ہوا، اور بھی ان کے جو چھوٹے موٹے جو نمائندے تھے عوام میں، کوئی بھی نہیں جا سکا. کہیں بھی کوئی فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکٹورل پروسیس نہیں ہو رہا. وہی دھاندلی زیادہ نظام ہے، وہی گھسا پیٹا روایات ہیں. پورے جو ہیں وہ بیلٹ باکسز گم ہو رہے ہیں، تھیلوں کے تھیلے جو ہے وہ جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کے گم ہو رہے ہیں، اور خود تھپے لگا کے وہ ڈال کے. تو مطلب اقتدار کی اس قدر ہوس ہے یار. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ پھر اقتدار لے کے میرے خیال میں کوالہ اور قتل سے پار ہی رہیں گے. اس طرف عوام میں آنے کے لیے ان کی گنجائش باقی نہیں ہے. انہیں بالکل عوام میں جانا چاہیے، ان کے زخموں پہ مرہم پروفیسر صاحب دیکھیں، جب بچوں کو گولیاں ماری جا رہی تھی، بچے راولہ کوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، کوٹلی میں قتل عام ہوا، میرپور میں قتل عام ہوا، اس وقت یہ ڈڈیال میں ڈڈیال میں قتل عام ہوا، اس وقت یہ لوگ کہاں پہ تھے؟ یہ تو کوالہ سے پار تھے، وہ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اپنی جو کوٹھیاں ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. اور سر ان کی مطلب دیکھیں نا بے شرمی کا ایک عالم ہے. میں یہ بار بار یہ کہتا ہوں، مطلب بہت سارے سیاستدان ہیں، سینئر موسٹ سیاستدان ہیں، جن کے ساتھ یار ہمارا ذاتی تعلق کی حد تک مطلب بڑی اچھی دوستیاں بھی ہیں، لیکن میں اس تعلق کی مد نظر رکھ کے یار میں حق گوئی سے یا مطلب حق کو بیان کرنے سے انحراف تو نہیں کر سکتا نا. مطلب آنکھیں دیکھیں، میں اپنے ضمیر کو کیسے مطمئن کروں گا یار کہ میں عام آدمی کی جو بیچارہ وہاں پہ مزدور ہے، دیہڑی دار ہے، اس کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے یار 78 سالوں سے خدا کے لیے دیکھیں ولید بن عبد الملک بندہ تاریخ سے سبق سیکھتا ہے. بنو امیہ اور بنو عباس نے جو لوٹ مار کی اسلامی ریاست کی، خلافت کے بعد جو ملوکیت آئی تھی، آپ دیکھیں کہ وہ اس قدر اپنی اولاد کے لیے اس طرح کے دنیاوی خزانے چھوڑ کے گئے، اور ان کی اولادوں نے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ مسجدوں کی سیڑھیوں پہ بھیک مانگی. تو ان کو اس کا ادراک ہونا چاہیے یار کہ آپ کے جو عام آدمی کا، غریب آدمی کا، مفلس آدمی کا حق مار کے ایک دیکھیں. اس بار جو مجھے پتہ لگا ہے کہ نون لیگ نے 25 30 کروڑ روپیہ اپنے جو الیکٹیبلز ہیں ان کو دیا ہے کہ جناب آپ نے ہر صورت الیکشن جیتنے، اپنے حصے سے ہم نے حکومت بنانی ہے. اسی طرح پاکستان پیپل پارٹی نے بڑے فگرز 20 کروڑ تک اپنے الیکٹرول جو ہے نا وہ الیکٹیبلز کو مہیا کیے. تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یار؟ یہ تو واپس ریاست کو لوٹیں گے نا اسی طرح.
ہر बिल्कुल سال جو ایم ایل اے کو بجٹ ملتا ہے آپ دیکھیں کہ 1.5 ارب سے اوپر کے اس کے ہمارے پاس فگرز آ رہے ہیں. اب حقیقت تو اللہ جانتا ہے. ایک دفعہ اسلام آباد پارلیمنٹ میں کوریج کے لیے گیا تو وہاں یہ جا کے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے جو یہاں کی. یہ 2000 میرے خیال 15-16 کی بات ہے تو 14-15 کی بات ہے. تو غالباً یہ اس لیے کہ احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے پاس انف بجٹ نہیں ہے. تو وہاں پہ ایک موجود سینئر سینیٹر ہیں انہوں نے مجھ سے کہا. انہوں نے کہا بھائی یہ احتجاج کر رہے ہیں آپ ہمارے بچوں کی طرح ہیں آپ کشمیری جو ہیں ہم کشمیر عزیز ہے بڑا. خیر انہوں نے گفتگو ان سے نشست میں انہوں نے یہ کہا. انہوں نے کہا جی بھائی کشمیر کو اچھا خاصا بچت مل رہا ہے. انہوں نے جو فگر جو مجھے وہ دی ہے میرے پاس آج تک وہ تحریر موجود ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ پھر احتجاج کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے. اس کے بعد بجٹ بڑھایا گیا لیکن وہ بجٹ کہیں گراؤنڈ پہ نظر آیا سر. شہرات کی صورتحال وہاں پہ خچریں جو کہتے ہیں نا ہمارے یہاں سے ہمارے قرب سے جو ہمارا آبائی علاقہ ہے وہاں سے پرانی جو شاہراہ گزر کے مری تک جاتی تھی جسے ڈوگرا زمانے کی یا مہاراجا کے زمانے کی شاہراہ کہتے تھے. اس پہ خچریں چلتی تھی سر. لٹرلی وہ شاہراہیں بڑی اچھی بنی ہوئی تھی. آج کی ہماری شاہراہوں کی صورتحال دیکھیں تعلیم کی صورتحال دیکھیں وہاں پہ صحت کی صورتحال دیکھیں روزگار کی صورتحال دیکھیں. یار آپ سے کوئی لوگ یویشی نہیں مانگ رہے لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو اگر 1.5 ارب ملتا ہے. اگر یہ سر صرف دیکھیں 1.5 ارب پورا نہیں بھی اگر سالانہ یہ صرف 50 مطلب کروڑ جو ہے اس میں سے یہ انویسٹ کرتے رہے نا دیانتداری کے ساتھ حلقے میں تو حلقوں کی صورتحال کافی بہتر. وہ رقبہ کتنا ہے سر 4-4.5 ہزار مربع میل تو ٹوٹل رقبہ ہے. اور کشمیر میں عوام کو نہ تو ان کو سینیٹیشن کے لیے کوئی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے نہ اس طرح انہوں نے کوئی واٹر جو ہے نا وہ بڑی اسکیمیں دینی ہوتی ہیں نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کا وہ جو ہے نا دیگر مسائل پہ ان کا وہ ہوتا ہے. رہ جا کے ان کے پاس چند ایک مسائل ہوتے ہیں. دیکھیں سرکاری اسکول جو 2005 میں منہدم ہوئے آج تک یا تو عوام اپنے اس سے بنا رہی ہے. بڑا ایک تاریخی اسکول ہے ریسنٹلی اس کے لیے بہت بڑی وہ کی گئی سر. دنیا مطلب نکیال سے لے کے نکیال میں نے کہا نا کہ میں ایسے ایسے گروپس میں موجود ہوں جہاں پہ لوگ چندہ کر کے نکیال میں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. وہ یہاں پہ اوورسیز چندہ کر کے ہم لوگوں نے ریسنٹلی 2 بوروں کے پیسے وہاں پہ بھیجے ہیں. یہ کس کا کام ہے؟ یہ کمیونٹی اوورسیز کمیونٹی تو اپنے درد دل سے کر رہی ہے نا یار. اپنے بھائیوں کو مشکلات میں دیکھ کے کر رہی ہے. جو یہ طبقہ بیٹھا ہے ان کو خوف خدا نہیں ہے. اور ان کو دیکھیں 40 سے زیادہ شرطیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نیند کیسے آتی ہے یار. یہ فون تو ان کے سر ہے جو प्रोफेसर 53 کے 53 بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ان کے سر ہے. بالکل یہ جو بجٹ ان کو ملتا ہے یہ اگر صحیح طریقے سے خرچ ہو تو میرا نہیں خیال کہ کسی چیز کی کمی ہے. پروفیسر صاحب یہ آج بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر میں اور نواز شریف آزاد کشمیر میں بڑے بڑے اعلانات اور گزشتہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں انہوں نے ایسے ہی آ کے مظفر آباد میں میرپور میں آ کے اعلانات کیے لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اب کشمیریوں کو ایک دفعہ پھر بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ سر دیکھیں پاکستان پیپل پارٹی سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ نے سندھ کی کیا صورتحال کی ہے. سندھ کی آپ نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اور دیگر انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹیں دیکھی ہیں. مطلب وہ مسائل کا مسلستان بن چکا ہے. میں نے ایک دن ایک سرخی پڑھ رہا تھا ایک اخبار میں امریکہ ایک نیوز پیپر ہے میں آپ کو وہ کٹنگ بھیجوں گا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ انڈس سیولائزیشن جو ہے یہ جو وہاں پہ منجو کی سیولائزیشن تھی یا انڈس سیولائزیشن تھی وہ اس سے زیادہ وہاں پہ سہولتیں موجود تھیں. اس سے بھی پسماندہ ہو گیا ہے سندھ کو 500 سال دنیا سے پیچھے قرار دیا جا رہا ہے سر. وہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے وہاں پہ. امن امنا کی کیا صورتحال ہے. صحت کی روزگار کی کاروبار کی کیا صورتحال ہے. نون لیگ نے اسی طرح کیا سر. باقی پاکستان وہ جو دوسری ہے عمران خان صاحب کی جماعت انہوں نے دیکھیں کہ دعوے تو ان کے بھی تھے لیکن آج 15 سال سے وہ بھی لگاتار تیسری بار جو ہے نا وہ اقتدار میں خیبر پختونخوا میں صورتحال ہوئی ہے. تو یہ روایتی ٹھگ ہیں سر. انہوں نے یہ بنارسی ٹھگ پونا وہ جاری رکھا ہوا ہے. یہ وہی ریتی طور پر عوام کو دیکھیں جی 10 بسیں بھیج دی ہم نے 10 بسیں آپ نے اپنی جیب سے بھیجی ہیں یار. یہ عوامی وسائل سے لوٹ کے کیا 10 بسوں کو کیا کرے گی. کھانے کو ہمارے پاس روٹی نہیں ہے پہننے کو کپڑا نہیں ہے تن پہ رہنے کو جگہ نہیں ہے یار. تو ہم نے بسوں کو کیا کرنا ہے. پہلے دیکھیں ایولیشن یا ارتقا کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ ہوتا ہے. پہلے آپ لوگوں کے روزگار کا بندوبست کریں پھر ان کے لیے جو ہے صحت تعلیم کا پھر ان کے لیے شاہراہ کا پھر آپ ان کو ٹرانسپورٹ بھی مہیا کریں گے. لیکن یہ دنیا یہ دیکھیں اب وہ کہتے ہیں جی یہاں سے ہم موٹر وے بنا دیں گے میرپور سے اور نیلم کے ساتھ ساتھ. موٹر وے پہ لوگوں کے پاس وسائل ہی نہیں ہوں گے تو موٹر وے پہ کیا یار جناب وہ جو ہے نا وہ اس پہ کیا دوڑائیں گے اور کس پہ وہ سفر کریں گے. موٹر وے کا کیا فائدہ ہے. آپ تو کاروبار کو پہلے چھوٹی انڈسٹری لگائیں یہاں پہ کوئی زراعت کو ترقی دیں کوئی ٹرانسپیرنسی جو ہے نا وہ کریں. جی ہم نے 1.5 لاکھ یہاں پہ بیوروکریسی رکھی ہوئی ہے. بیوروکریسی ہمارے کام کی ہے یار. بیوروکریسی تو آپ کی نواز ہے نا وہ تو اشرفیہ نواز بیوروکریسی ہے جو خود بھی جو ہے نا وہ ریاست کو لوٹ رہی ہے اور
ریاست کے وسائل کو لوٹنے میں آپ کی جو ہے نا معاون اور مددگار بھی ہے. آپ نے بالکل جنگلات کاٹ کے سارے جو ہے نا وہ یہاں سے لے کے مدنیان کا اس کے لے کے یہاں تک ایون تک ہربس نہیں چھوڑی, جڑی پوڑیاں تک نکال کے جو ہے نا ریاست کو لوٹ کے کنگلا کر دیا. یار آپ اختلاف کرو ہم سے, دیکھیں پروفیسر سعود ابتال سے ان کو اختلاف ہو سکتا ہے, اورنگزیب صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے, ہمارے کسی نظریے سے ہو سکتا ہے, لیکن یار جو بات کر رہے ہیں ہم یا جو عوام بات کر رہی ہے, دیکھیں جو 2-4 سال کے بچے یا شیر خوار بچے 2-2 ماہ کے بچے لے کے عورتیں وہاں پہ کھڑی ہیں, ہر کوئی تکلیف تو اس کے پیچھے موجود ہے نا. امریکہ میں آپ نے دیکھا کبھی کوئی اتنا بڑا مطلب وہ ڈیمونسٹریشن ہو رہا, کینیڈا میں ہو رہا, لوگوں کو ان کی سہولیات مل رہی ہیں, زندگی اچھی گزر رہی ہے, وہ الحمدللہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے روزگار کر رہے ہیں, اپنے کاروبار کر رہے ہیں, اپنی زندگی میں مصروف ہیں. میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ اس طرح کی سچویشن ہو. تو نہ صرف اداروں کو, پاکستان کے اداروں کو یہ سوچنا ہوگا, بلکہ اگر کہیں نہ کہیں عقل سلیم ان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت اگر ان کے حصے میں تقسیم میں آئی ہو, تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بس دس از اینڈ ناؤ. یار پورے دیکھیں ساؤتھ ایشیا میں اس وقت ایک ریولوشن, بنگلہ دیش میں کیا ہوا, سری لنکا سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے سر. ایون بھوٹان اور نیپال جیسے ممالک مطلب اس سے محفوظ نہیں رہے, تو آپ اگر یہ سوچیں کہ ہم یہ مطلب گولی سے, ڈنڈے سے, لاٹھی سے بزور دست اس انقلاب کو روک پائیں گے, تو مطلب دیکھیں بشار الاسد کی 4 دہائیوں پہ مشتمل وہ رجیم کا آخر بڑا بھیانک اور دردناک مطلب اختتام ہوا, تو یہ رجیم بھی اپنے اختتام کو پہنچے گا. اور دیکھیے گا کہ پھر جن لوگوں نے وسائل مطلب نواز شریف کو اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھنا چاہیے, زرداری کو اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھنا چاہیے, باقی جو سیاستدان ہیں ان کو اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھنا چاہیے. ان کو اب عوام میں آنا ہوگا, عوام کے مسائل کو سننا ہوگا, حل کرنا ہوگا. یار عوام اگر آپ کی بات نہیں سنتے یا تب آپ سے وہ کرتے ہیں, تو پھر تو چلو ایک آپ کا ایک جو ہے نا ویلڈ موقف بنتا ہے, اور پھر آپ چلیں جو ہے نا وہ ایک بات رکھ سکتے ہیں کہ یار ہم نے یہ وسائل مہیا کیے, ہم نے یہ مسائل حل کی. ایسے رٹی رٹائی باتیں جی 37 مسائل 38 مسائل ہم نے حل کر لیے تھے. یار کون سی ایک گراؤنڈ پہ کوئی MRI مشین آپ نے انسٹال کی ہو, کہیں پہ بالکل آپ نے کوئی کسی ادارے میں بہتری لائی ہو, کہیں پہ آپ نے جو ہے نا کوئی پل تعمیر کیا ہو. لوگ جو ہے وہ پرانے زمانوں کی طرح رسو کے پل بنا رہے ہیں, چندے گھر کے پل بنا رہے ہیں, درختوں کے لکڑیوں کے پل بنا رہے ہیں. تو یار یہ 4,500 رقم میل ہے, اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو جنت بنا سکتے ہیں. آپ اس کو دنیا کے لیے ایک اچھا ٹورسٹ اسپاٹ جو ہے نا وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں ود ان 2 ایئرس اگر کوئی مخلص ہو. لیکن اگر آپ نے کینیڈا میں, امریکہ میں, سوئٹزرلینڈ میں, بیرکیا میں, DHA میں اپنی اولادوں کے لیے وہ بنانی ہے, آزاد کشمیر کے بیوروکریٹس کی عادت سے زیادہ اولادیں یہاں پہ پڑھ رہی ہیں, اور دن کو کوئی کام کاج نہیں کرتی. آپ جیسا مجھ جیسا اسٹوڈنٹ آتا ہے, دن رات مشقت کرتا ہے, پھر پڑھتا ہے, پھر اپنے جو ہے وہ فیسیں پہ آف کرتا ہے. وہ تو آتے ہیں سب کچھ ساتھ لے کے آتے ہیں, پھر اس کا مطلب ہم تو بڑے وہاں پہ جو ہے نا وہ مالا مال ہماری ریاست ہے. تو اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں وسائل کو لوٹا جا رہا ہے. پروفیسر صاحب, یہ ریاست کے وسائل کو لوٹنے کا سلسلہ آج سے نہیں, گزشتہ 78 سالوں سے جاری ہے. ایگزیکٹلی ابھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی, بلکہ یہ مختلف ہیلے بہانوں سے شدت بھی آئی ہے. نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری وہ اپنے مفادات کے لیے گئے, وہ بینیفیشری ہیں, وہ اپنے مفادات کے لیے وہ آزاد کشمیر میں گئے. ان کو آزاد کشمیر کے لوگوں سے یا آزاد کشمیر کے جو مسائل ہیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے. دیکھیں سر, جو بلاول صاحب جہاں سے موجود ہے نا, سندھ سے, ٹھیک ہے, سندھ کے ہیں, ان کے مقامی علاقے کی صورتحال, ان کی روڈوں کی جا کے صورتحال آپ دیکھ لیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی. ان کو ان سے ہمدردی نہیں ہے. آپ لاہور کے جو شاہی یہ جو بنایا ہوا انہوں نے ایک 26 اس سے باہر 10-12 کلومیٹر باہر سفر کریں, وہاں کے دیہاتوں میں ابھی تک بجلی نہیں پہنچی ہوئی, ابھی تک وہاں پہ کوئی صحت کی بنیادی سہولیات نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, اور کئی مسائل ہیں. پورے پاکستان میں کیا صورتحال ہے سر, یہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بدھوپیے ہیں, ٹھیک ہے, یہ مکھوٹا لگا کے عوام کو چونا لگانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پروفیسر صاحب, کشمیری قوم آج بشعور ہے, اور کشمیری یہ سمجھتی ہے کہ ان جیسے لٹیروں سے آپ کیسے جان چھڑانی ہے. یہ وقت آ گیا ہے کہ ریاست کے لوگوں کو نکل کر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ملنا چاہیے, اور یہ مسائل عام لوگوں کی مسائل کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں, ان کے ذاتی کوئی مفادات نہیں ہے. آپ نے 3 سال دیکھ لیا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں. دیکھیں سر, اگر اگر ان کو کسی شخصیت سے اختلاف ہے نا, قیادت سے اختلاف ہے, یار اس سے بات نہیں کرو. آپ عوام میں تو جاؤ نا. جو عام بچہ, شیروار بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی ماں اس کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے, جو بیچارہ معذور, بوڑھا, بزرگ, بچہ, جوان, مطلب ادھیڑ عمر کا شخص بیٹھا ہوا, اس سے جا کے بات تو کرو. آئی جی صاحب جو ہے نا وہ
जी। प्रोफेसर साहब बल्कि जो जानने की जिन लोगों ने कोशिश की है उनको भी रोकने की कोशिश की गई है। और देखें आईजी साहब इनके तैनात हैं जो वो वायसराय बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जी, बिल्कुल। सेक्रेटरी से जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनका रवैया आप देखें। बिल्कुल, प्रोफ़ेसर साहब ये बड़ा अलमिया है और हम समझते हैं जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, हमेशा रियासत के लोगों के साथ हैं और इंशाल्लाह हम बेशक। अवामी एक्शन कमेटी की के पुष्टिबान हैं, उनके साथ रहेंगे, उनके वो जो जंग लड़ रहे हैं, वो आज कश्मीर का बच्चा-बच्चा उसका बेनिफिशियरी है, वो उसके पीछे खड़ा है। तो इंशाल्लाह जिस तहरीक के साथ लोग जुड़े हों, जिस तहरीक के साथ जो नौजवान नस्ल जुड़ी हो, बच्चे जुड़े हों, माएँ-बहनें जुड़ी हों, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला कभी भी मायूस बेशक। करेगा कश्मीर के कौम को। और ये ज़ालिमों की जिन्होंने रियासत के लोगों पे इतना ज़ुल्म ढाया कि आज भी लोग लाशों के लिए तरस रहे हैं कि हमें अपने प्यारों की लाशें मिल जाएँ। लेकिन ये जी। बदकिस्मती है हमारी कि हमारी रियासत इस तरह जो है ना 2 हिस्सों में बँटी हुई है और दोनों तरफ ज़ुल्म और जबर के पाट तोड़े जा रहे हैं। प्रोफ़ेसर साहब हम ये दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला रियासत के लोगों को आज़ादी की नियामत से माला-माल करे और रियासत के लोग भी अपनी ज़िंदगी दीगर कौमों की तरह खुशहाली से गुज़ार सकें। प्रोफ़ेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। अल्लाह जी, हाफ़िज़। थैंक थैंक यू यू। वेरी